नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है के साथ ब्रदर जेरोम और सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है जिसमें हम इखलाकी एहतसाब के अनवान से हमने शुरू किया, और उसमें हम देख रहे हैं कि मसीही ईमान रखने वाले जो लोग हैं या जो मसीही ईमान नहीं रखते लेकिन किसी भी इलाही किताब पर ईमान रखते हैं, उनकी क्या इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं इस दुनिया में रहते। वो किस तरह से न सिर्फ ये कि अपने कलाम से बल्कि काम से भी खुदा के उसकी पाक ज़ात, उसके जो उसका मंसूबा है उसको जलाल दे सकते हैं, उसको जाहिर कर सकते हैं। हम अपने ज़िम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। जो ईमान रखने का दावा करते हैं, खुदा पर ईमान रखने का जो दावा करते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, जो दर्ज हैं, जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है अखलाकी एहतसाब में। और अब जो है हम हज़रत मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब है, उसकी पहली 12 आयात में एक ऐसे रिश्ते की तरफ बात कर रहे हैं जिसके लिए कहा जाता है कि वो ममनूहा रिश्ता है लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं हज़रत यूहन्ना को किस वजह से उनका सर कलम किया गया, और उसके पीछे एक इखलाकी वजह मौजूद है या नहीं है, गलती भी हो सकती है। पहला सवाल हमें किसी ने भेजा हज़रत मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली 12 आयात, कि जब हम इन आयात का मुताला करते हैं तो हमें नज़र आता है हज़रत यूहन्ना जो हैं वो एक बादशाह हैं, हेरोदिस एंटिपास, और उनकी बीवी हैं हेरोदियास, और वो उनके मुखालिफ हो जाते हैं, उनके ताल्लुकात के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो पॉइंट तो ये है कि शादी तो एक अच्छी चीज़ है। जो जिन्होंने सवाल किया, पता नहीं उन्होंने इंजील पढ़ी है नहीं पढ़ी, लेकिन वो कह रहे हैं कि शादी तो आप कहते हैं अच्छी चीज़ है, तो फिर आप नबी को किस मसले में डाल रहे हैं? एक नबी शादी की मुखालफत क्यों कर रहा है? क्या इसकी अखलाकी वजह हो सकती है कि एक नबी अपनी मौत भी गवारा कर ले? क्या है इसके पीछे कहा? सुहेल, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें देखते हैं कि हज़रत यूहन्ना जो है हेरोदिस के खिलाफ एक वर्डिक्ट दे रहे हैं अपना, और कह रहे हैं कि तुम जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। और बुनियादी तौर पर जिस बात पर एतराज़ है उनका वो ये कि तूने अपनी बीवी को मतलब एक मुश्किल से गुजारा है, और तू एक दूसरी औरत को जो कि तेरे भाई की बीवी है उसको तू अपने घर ले आया है, और शरई एतबार से ये गलत है। अब ये ज़हन में थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर समझ लें तो हमें अंदाजा होगा कि ये कौन है लोग जिनके बारे में बात हो रही है। तो ये हेरोदिस आज़म जो जिनका नाम हमने सुना होगा इससे पहले भी, जो उस जमाने में हेरोदिस आज़म ये वो शख्स है जिसने मसीह के टाइम पर बहुत से बच्चों को कत्ल करवाया। सिर्फ इस वजह से, इसके बुनियादी वजह ये थी कि वो बादशाह जो दुनिया में आने वाला है वो इसी तरह कत्ल हो जाए और मुझे जो खतरा लाहक हो रहा है वो ना हो। ठीक है, सही। तो ज़ाहिर है कि वो अपनी स्कीम में कामयाब तो नहीं हुआ, मगर ये कि उसने चाहा ज़रूर कि कुछ लोगों को मरवा दे। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि मसीह जो है लगभग 20 इस वक्त 2 साल के होंगे। तो चूंकि 2 साल के होंगे तो उसने चाहा कि वो 2 साल के बच्चे उस इलाके में, जिस इलाके में मसीह को पैदा होना चाहा, किताब मुक़द्दस के मुताबिक उन्होंने कहा उस इलाके के उस बच्चों को मार दिया जाए। कम बेश 20 या 25 खानदान ऐसे होंगे जो इफेक्टेड हुए, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी। तो ये वो शख्स था जिसके बच्चे हैं, उसका नाम हेरोदिस आज़म है। ये जिस शख्स की बात हो रही है जिस पर बुनियादी तौर पर एतराज़ किया यूहन्ना ने, ये उसका बेटा हेरोदिस एंटिपास। और इसका नाम जो एज अ टाइटल मतलब टेट्रार्क का टाइटल इसको दिया है, तो टेट्रार्क से मुराद ये है कि एक चौथाई हिस्से का, मतलब चौथाई टेट्रार्क या रुबा जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हेरोदिस कुछ ट्रांसलेशन में हेरोदिस रुबा लिखा हुआ है। तो इसका मकसद हेरोदिस रुबा कहने का मतलब है कि एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का ये हाकिम था। ठीक। तो ये जो छोटे डिस्ट्रिक्ट का हाकिम था इसका नाम हेरोदिस एंटिपास। ये हेरोदिस आज़म का एक बेटा था, बाकी 5 बेटों के अलावा 2 को उन्होंने मरवा दिया, और 3 जो थे उसके अलावा दूसरी मतलब मर्तबे पर फाइज थे किसी न किसी। तो ये उनमें से एक था। इनकी जो बीवी थी वो एक अरेबियन किंग की बेटी थी, तो एरिटास उनका नाम था। और वो जो थे वो, चूंकि हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, तो चूंकि एक इन्फ्लुएंशियल औरत थी वो, और उसको उन्होंने छोड़कर फिर अपने भाई की बीवी से
شادی کرنے کا فیصلہ کیا. جب ہم جوزفس فلیویس کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہیرودیس اینٹیپاس جو ہے یہ گیا جب روم, تو وہاں اس کی ملاقات ہیرودیاس یعنی کہ جس سے انہوں نے شادی کی بعد میں ہوئی ان سے, اور وہاں اس کو یہ اچھی لگنے لگی, اور وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی, اور وہ بھی کافی انفلوئنشل آدمی تھا اس کا بھائی بھی. مگر کیسے تیسے کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گی, انہوں نے کہا میں بعد میں آ کر اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا. مگر جس وقت ان کا افیئر چلا, افیئر کی آپ ڈیفینیشن بتا دیں. افیئر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب جب ہم سیکشل انٹرکورس میں جاتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ایک زنا ہے. جب ایک مرتبہ آپ کسی سے جسمانی تعلقات فعال کرتے ہیں, ایک مرتبہ اگر ایسا ہو تو وہ زنا کہلاتا ہے. تو یعنی کہ آپ جب لگاتار مطلب ایک عادت اپنا لیں یا مطلب اس کے اندر جو ہے آپ قائم ہو جائیں مستقل طور پر, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ افیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, افیئر میں ظاہر وہ سیکشل ہوتی. تو اب انہوں نے اس سے کہا کہ اب چونکہ وہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور تعلقات بھی بڑھ چکے تھے, اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا کسی طرح اور یہاں آ گئیں. اس وقت تک انہوں نے طلاق بھی نہیں دیا تھا, طلاق انہوں نے بعد میں دیا. یعنی کہ جو ایریٹاس کی بیٹی ہیں جو کنگ تھے, عربین کنگ تھے, تو ان کی بیٹی کو انہوں نے بعد میں طلاق دیا ہیرودیس اینٹیپاس نے. چونکہ ایک ایسا عمل تھا جو کہ غلط تھا حضرت یوحنا کی نظر میں, اور وہ شرعی اعتبار سے اس کو غلط دیکھ رہے تھے. اب یہ ہم احبار کا باب پڑھیں گے جس کی بنیاد پر انہوں نے بہت سارے ممنوع رشتوں کو ہم مطلب دیکھیں گے کہ کون کون سے رشتے جو ہیں ممنوع ہیں. تو اس بات پر یوحنا نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی, اپنی بھائی کی بیوی کو تیرا اپنے گھر لے آنا وہ غیر شرعی ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے جب ہم چیپٹر کو پڑھتے ہیں, ہم جب انجیل کے چیپٹر کو پڑھتے ہیں جہاں آپ نے حضرت مسیح کے حوالے سے ذکر کیا کہ متی کا جو باب ہے چیپٹر 14 جو ہے, اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایک ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یوحنا نے شاید ایک بار نہیں کہا ہوگا ہیرودیس سے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے بار بار اس کو ٹوکا اس بات پہ, جو کہ اس کو بہت پھر تکلیف ہو رہی تھی اس بات سے, اور ظاہر ہے کہ اس کی بیوی کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی کیونکہ وہ بھی مطلب تھی تو ایک نوبل بلڈ لائن کی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جب پیچھے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو یہ بھتیجی تھی اپنے ہسبینڈ کی. ٹھیک ہے, اپنی بھتیجی سے انہوں نے شادی کی تھی اور پھر وہ یہاں چھوڑ کر آ گئے, اور یہ اب اپنی دیور سے شادی کر رہے تھے. تو کہنے کا مطلب صرف یہ کہ یہ عجیب سا انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا کہ وہ ہاف اپنے آپ کو جو کہتے تھے, اور سارے رومن لاز کے اوپر یا رومن ٹریڈیشنز کے اوپر وہ چل رہے تھے. ان کے لیے بالکل وہ شرعی چیزیں امپورٹنٹ نہیں تھیں. تو حضرت یوحنا بار بار یہی بات پر جو ہے ان کو یاد دلا رہے تھے کہ تم ایک غلط کام کر رہے ہو, غیر شرعی کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم احبار کا باب پڑھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کن رشتوں کو ممنوع قرار دیا تھا, جن میں ظاہر ہے کہ یہ اپنی بھابھی کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے بعد یہ بالکل غیر شرعی حرکت تھی. احبار 20 باب. ہاں جی, احبار 20 باب ہے. اگر ہم 20 سے اس کو شروع کریں گے. ناظرین میرے ساتھ اگر آپ چاہیں تو احبار جو شریعت کی کتاب ہے اس میں ہم اس کا 20ویں باب کی 10ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. اور جو شخص دوسری کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے اور وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں. یہ 10ویں آیت. مزید آگے پڑھیں. آگے پڑھیں. ممنوع رشتے تقریباً سارے ہیں اگر ہم پڑھ لیں تو. ٹھیک ہے. اور جو شخص اپنی ستیلی ماں سے صحبت کرے, اس نے اپنے باپ کے بردن کو بے پردہ کیا, وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں. ان کا خون ان ہی کی گردن پر ہوگا. اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں. بڑا کلیئر لکھا ہو. انہوں نے اوندھی بات کی ہے, ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا. اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے, سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں. ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا. اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے, سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے. اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے, اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا. اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا, وہ ضرور جان سے مارے جائیں. ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا. اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو اس شرم کی بات ہے. وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں. اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا, اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا. اور اگر
مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم سے کاٹ بھی لیں، جو حیض سے ہیں عورت کے جو پیریڈز ہیں اس میں. اور تو اپنی خالہ یا پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا. اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا اور وہ لا ولد مریں گے. ہاں دیکھیں، ہم اس پوائنٹ پر بات کر رہے تھے. حضرت یوحنا جو ہے اس پوائنٹ کو سامنے لے کر ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی اپنے شخص اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے گھر لے آئے یا اپنی بھابھی کے بدن کو بے پردہ کرے، تو وہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھی جائیں تو حضرت یوحنا یہ کہہ رہے تھے کہ شرعی طور پر تم ایک غلط کام کر رہے ہو. ایک تو تم نے دوسرے کی بیوی لی، یہ بھی شرعی طور پر غلط ہے، یہ بھی زنا ہے. دوسرا پر تمہارے بھائی کی جو ہے وہ بیوی بھی ہے، تو یہ بھی شرعی طور پر غلط ہے. تو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو یوحنا بنیادی طور پر ان باتوں پر اعتراض کر رہے تھے اور ان کا اعتراض شرعی طور پر جائز تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی اگر تم اخلاقی مثالیں پیش کرو گے اور تم جس لیول پر ہو، ایک سربراہ کے لیول پر ہو، کیونکہ لوگ تمہیں دیکھ کر جو ہے پوری سوسائٹی عادتیں اپناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تمہیں دیکھ کر اس طرح کی عادتیں اپنائیں گے تو سوچو کہ معاشرے کا کیا حال ہوگا. تو یہ ان کے ذہن میں تھا. اور وہ آپ جو پوائنٹ یہ تھا کہ جو آپ گرامر کی روح سے بات کر رہے تھے کہ مسلسل صرف ایک مرتبہ نہیں، بالکل، کیونکہ یہ پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو حضرت یوحنا نبی ہیں، تو دونوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور نبی کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو جو ہے وہ ایک غلط جو ہے وہ رغبت مل رہی ہے، اور وہ جو ہے اگر ان کو دیکھ کر جو ہے ظاہر ہے کہ جہاں بہت سے چاہنے والے حضرت یوحنا کے ہوں گے جس کی وجہ سے ظاہر اینٹی پاس ڈرتے تھے کہ اس کو میں کیا کروں، یہ نبی بھی ہے، لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، اس کو خود ڈر لگتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگاؤں یا نہ لگاؤں. مگر یہ کہ آپ دیکھیں کہ مطلب ہم نے بائبل میں اس بات کو پڑھا ہے کہ وہ اس سے ڈرتا تھا اس بات سے کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالے. تو آپ دیکھیے کہ مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی تو انفلوئنس ہوگا، ہیرودیس کا برائی کے ماننے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی بڑھتا جا رہا ہوگا. اس انفلوئنس کو وہ دیکھ رہے تھے حضرت یوحنا اور وہی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کو روکنا تھا. اور نبی کا کام ہی یہ ہے، نبی کو ظاہر یہ پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ کیا کریں گے. مگر یہ کہ نبی کا چونکہ لوگوں کی طرف سے پریشان تھا، اس لیے نبی کو بولنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، خداوند کے لیے بولنا پڑتا ہے جو اس کی ذمہ داری آئے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے موت تک گوارا کرنے کے لیے تیار تھے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال جو ہمیں بھیجا وہ یہ کہ کیا ہیرودیس اینتیپاس کو شریعت کے مطابق یا قانون کے مطابق غیر اخلاقی قرار دیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور زنا کی تعریف کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے. تو جب ہم زنا کی بات کر رہے ہیں تو ایک مقدس رشتے کو پامال کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ کرسچن میرج یا جوئش میرج جو ہے اس کے اندر جو مین ایلیمنٹ ہے وہ خدا کا نام ہے. تو جب ہم اس رشتے کو جوڑتے ہیں تو خدا کا نام لے کر جوڑتے ہیں، تو وہ نام اتنا بلند ہے کہ پھر وہ ناممکن التفریق ہو جاتا ہے. اب یہ کہ اس میں آپ الگ نہیں کر سکتے، یہ خدا کی قسم کے مترادف ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کرسچنز بھی جب رشتہ باندھتے ہیں اور نکاح کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھے خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام پر جوڑتے ہیں، یعنی ہم خدا کا نام لے کر اس کو جوڑ رہے ہیں. تو ایز اے گواہ خدا وہاں موجود ہے. تو اس وجہ سے ایسی چیز جو خدا کے نام سے جوڑی جائے، آپ نے دیکھا مسی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو انسان جدا نہ کرے. خدا نے کس طرح جوڑا ہے کہ اب جو تم نے نام لے لیا ہے وہ خدا کا نام ہے، خدا کی قسم کے مترادف ہو گیا ہے، اور وہ نام اتنا بڑا ہے کہ ناممکن التفریق ہے. تو اسی لیے یہ جو ہے ایک پاک رشتہ ہے، اور اس میں خدا ایز این ایلیمنٹ، مطلب ایلیمنٹ کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مگر خدا ایز اے گواہ کے طور پر مطلب موجود ہے. تو چونکہ وہ گواہ کے طور پر موجود ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے رشتے میں ایک ایسا ایلیمنٹ آ جانا جو کہ شیطانی ہو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زنا کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ کسی بھی مرد جو شادی شدہ ہو اس کا کسی دوسرے سے تعلق ہونا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس طرح کا تعلق سیکشل مطلب تعلق جو ہے وہ زنا کہلاتا ہے. اسی طرح عورت کا بھی ہے. اگر عورت شادی شدہ ہے چونکہ وہ اس قسم سے جڑی ہوئی ہے جو خدا کا نام لے کے جڑی گئی ہے، تو چونکہ اس قسم میں اتنی طاقت ہے
کہ وہاں شیطانیت نہیں آنی چاہیے, تو لہٰذا وہ بھی اگر ایسا کام کرتی ہے تو زنا کر رہی ہے. آسان لفظوں میں یہ کہیں گے خدا کیونکہ اس میں شامل ہے, خدا اس کو پسند نہیں کرتا ہے, تو یہ اس لیے گناہ کی دونوں, چاہے وہ ایڈلٹری ہو یا فورنیکیشن ہو, ٹھیک ہے, دونوں ہی سن ہے. کچھ جگہ پر کچھ ملکوں میں فورنیکیشن شاید کرائم نہیں ہے. فورنیکیشن سے مراد یہ ہے کہ دونوں جو ہیں رشتہ یا ازدواج میں جڑے ہوئے نہیں ہیں مگر وہ سیکشل مطلب کانٹیکٹ رکھتے ہیں, تو وہ فورنیکیشن ہے. فورنیکیشن اینڈ ایڈلٹری بوتھ آر سنس لائبل ٹو پنشمنٹ. ٹھیک ہے صاحب, مگر اب یہ نہیں کہ ضروری کچھ جگہوں پر فورنیکیشن جو ہے وہ کرائم ہے یا نہیں ہے. وہ آگے سوال ہمارے یہاں اس طرح کی کنفیوژن ہوئی ہے. ہمارے یہاں ایک بار ایک جوڑا تھا جنہوں نے مطلب شادی کی اور ان پر الزام یہ تھا کہ صاحب یہ جو ہے زنا کیا ہے انہوں نے. اب ان کی شادی کر لی ہے, 3 بچے ہیں ان کے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس وقت آپ نے کورٹ میں یہ ورڈکٹ دیا کہ وہ زنا ہے, تو کیا وہ زنا تھا یا فورنیکیشن تھا. اب چونکہ ہمارے لا میں وہ چیز تھی نہیں, یہ زنا کر رہے تھے مگر ان کو فورنیکیشن کا پتہ نہیں تھا. تو کیا فورنیکیشن, ایک صاحب نے سوال کیا تھا شاید بشپ صاحب سے, انہوں نے کہا کہ فورنیکیشن اینڈ ایڈلٹری بوتھ آر سنس. یہ لا میں آپ کے ہاں جو لا موجود ہے اس میں فورنیکیشن کرائم ہے یا نہیں, کیونکہ کرائم از لائبل ٹو پنشمنٹ. اگر فورنیکیشن لا میں موجود نہیں ہے اور تو لہذا اس کی سزا بھی نہیں ہے. ایڈلٹری موجود ہے, تو ایڈلٹری کس صورت میں بنتی ہے جب دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہو. اب چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سیکشل انٹرکورس کیا وہ شادی سے پہلے کیا جبکہ یہ دونوں شادی نہیں تھے, شادی شدہ نہیں تھے, تو کیا وہ ایڈلٹری تھی یا فورنیکیشن تھا. تو اگر وہ فورنیکیشن تھا تو اگر آپ کے لا میں یہ چیز ہے کہ فورنیکیشن کی سزا فلاگنگ ہے جو کہ یہ دینا چاہ رہے تھے, تو پھر تو ٹھیک ہے جی. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہاتھ باندھ کے کھڑے میں. جیسے پچھلی دفعہ ایک ایسا ہوا تھا کہ ایک جو مطلب لا ہمارا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک صاحبہ تھیں وہ سونا لے کر آ گئیں, تو لوگوں نے کہا کہ مطلب آپ جو سونا لے کر آ گئی ہیں, تو کچھ لا میں اس طرح تھا کہ فلاں طریقے سے اگر کوئی سونا باہر سے لاتا ہے, جیسے فرض کیا کہ بائی شپ اور بائی لینڈ لے کر آتا ہے, تو وہ لائبل ٹو پنشمنٹ ہے. اس میں بائی ایئر نہیں تھا, پھر بائی ایئر ڈالا گیا. پھر صاحب اگر اس نے کہا جی اور کرنے کے علاوہ ایک دفعہ وہ اپنے جسم کو کٹوا کے اندر سونا ڈال کے لے آئیں, آپ کیا کریں گے. تو وکیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں the thing was smuggled when the thing was inside the body. تو کیا یہ لا میں پروویژن موجود ہے. تو پھر لا کو یہ بنانا پڑا کہ if anybody smuggles a thing by land, by air, by sea or by any means. تو یہ کہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ لا میں اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی. تو یہاں کے لا میں وہ فورنیکیشن کے اوپر وہ ڈیولپمنٹ تھی یا نہیں, یہ مطلب دیکھنا پڑے. تو فورنیکیشن ہے, ایڈلٹری تھوڑا ڈفرنٹ ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہم یہاں پر ایڈلٹری یا زنا کی بات کر رہے ہیں, فورنیکیشن کی بات نہیں کر رہے. فورنیکیشن بھی اتنا ہی بڑا سن ہے, ذہن میں یہ رکھیے, سن وہ اتنا ہی بڑا ہے, مگر whether it's liable to punishment in the court of law, یہ ہمیں دیکھنا بات ہے. ٹھیک, صحیح. اچھا, دوسرے مذاہب میں اس عمل کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ زنا کو جو ہے کسی بھی جگہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو میں چاہوں گا کہ مطلب میں نے یہ ابھی تھوڑی سی کوشش کر کے نکالا ہے کچھ چیزیں, تو میں چاہتا ہوں مختلف مذاہب میں ہم اس کو دیکھیں کہ مذاہب کی روشنی میں یہ کیا مطلب کہلاتا ہے. مثلا ہندوازم میں دیکھتے ہیں, تو میں نے اس میں ہندوازم میں یہ نکال کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر, تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہاں پر ہے ہندوازم میں, تو اس میں ہے کہ a man should not think incontinently of another's wife, much less address her to that end, for such a man will be reborn in future like a life as a creeping insect. He who commits adultery is punished both here and hereafter, for this days in this world are cut short. His days in this world are cut short, and when dead he falls into hell. یہ ہندوازم کا ہے, وشنو پرانا 3:11. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر ایک اور بھی بات مطلب انہوں نے کہی ہے, اور وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ
the husband receives his wife from gods. Gods ہیں ان کے یہاں, مگر یہ کہ مقدس رشتے کی بات ہو رہی ہے. The husband receives his wife from the gods. He does not wed her according to his own will. یعنی رشتے خدا کی طرف سے بنتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. Doing what is agreeable to the gods, he must always support her while she is faithful. ٹھیک ہے. Let mutual fidelity continue until death. This may be considered as a summary of the highest law for husband and wife. ٹھیک ہے. یہ ہندوازم کی لا آف منو کے اندر یہ ہندوازم میں پائی جاتی ہے. اچھا, پھر ہم آ جاتے ہیں بدھزم کی طرف. بدھزم میں اس کو اس طرح پڑھتے ہیں, 4 misfortunes befall a careless man who commits adultery. Careless man, اچھا ٹھیک ہے, صحیح. Accusation of demerit, disturbed sleep, 3rd blame, and 4th a state of woe. ٹھیک ہے. There is accusation of demerit as well as evil destiny. Brief is the joy of the frightened men and women. The king imposes a heavy punishment, hence no man should frequent another man's wife. ٹھیک ہے سب. یہ ایک چیز آپ کو بدھزم میں ملتی ہے. اچھا, اس کے بعد کرسچینٹی میں مارک 10 ہے 2-12. میں چاہتا ہوں آپ اس کو بائبل سے پڑھ لیں. اچھا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مذاہب بھی جنہیں ہم الہامی نہیں مانتے, وہ اندر کی جو اسپرٹ ہے اور جو ان کے اسپرچل گروز ہیں یا ان کے جو جن کتابوں کو وہ الہامی مانتے ہیں, ان کی گائیڈنس کے لیے جو چیزیں موجود ہیں وہ اس کو بہت کرٹیکلی دیکھتے ہیں اور اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. لیکن آج کا معاشرہ جو ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی اس سے, تو بہت لائٹلی لے رہے ہیں چیزوں کو. امیزنگ کہ اگر وہ اپنے روٹس میں چلے جائیں تو آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے. مرکز 10 باب پڑھ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک. 10 باب کی کون سی آیت ذرا دوبارہ بتا دیجیے. مارک 10 ہے 2-12. ٹھیک. اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا, کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا, موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں. مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا, لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا, اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا, اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے. پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. ٹھیک ہے. اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا. اس نے ان سے کہا, جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے, اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی. تو دوسری شادی کا کانسیپٹ زیادہ تر مذاہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اسلام کی طرف. اسلام نے بھی زنا کو جو ہے اچھا قرار نہیں دیا, برا قرار دیا ہے. اس نے کہا, اپروچ ناٹ ایڈلٹری فار اٹ از اے شیمفل ڈیڈ اینڈ این ایول اوپننگ ٹو دا روڈز ٹو ادر ایولز. ٹھیک ہے. یہ قرآن شریف کی جو ہے 17ویں صورت ہے اور اس کا 32واں باب ہے, تو آپ مطلب اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اگر انسان اگر وہ واقعی خدا سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کی ہدایت میں چلنا چاہتا ہے, تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہر شخص کو, دنیا میں جو ہر شخص ہے اور جو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے, وہ اپنی کتابوں سے مستفید ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سکھزم کی طرف آ جاتے ہیں. جی جی. تو آدی گرنتھ کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے, The philanderer lusting after numerous women does not give up seeking in others' homes. What he does daily only brings regret. صحیح بات. In sorrow and grieved he be shriveled up. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کسی بھی مذہب نے زیادہ بیویاں کرنے کو اور مطلب اس طرح کی زناکاریاں کرنے کو پسند نہیں کیا. زمانے میں یا سوسائٹی میں بگاڑ کا سبب ہے ہر کسی کے یہاں. ہاں جی. ٹھیک ٹھیک. چلیں, مطلب کوئی بھی ایسا, ہم کسی مذہب کے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. لوگوں کو اپنی کتابیں ٹھیک سے پڑھنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ. کسی کے پاس اگر پورا لا نہیں ہے, جو کہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے مذاہب میں یہ ممنوع رشتوں کے بارے میں ایسا کمپلیٹ لا نہیں ہے جیسا آپ کو بائبل میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اخلاقی, بایولوجیکل, یہ ساری وجوہات کو ہم دیکھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ضرور بائبل کا مطالعہ کرے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں کچھ نہیں ہے, آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میرا کانسیپٹ یہ ہے
کہ دوسرے مذاہب جو ہیں ان میں کافی کچھ ہے مگر دے آر جسٹ لائک tributaries flowing towards one big river. اور ظاہر ہے کہ میں اس river کو کرسچینٹی کہتا ہوں. تو مطلب ہم کسی مذہب کو رد نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس میں. اور مین چیز ہے کہ وہ رشتہ جو ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ جو پاک روح کی جو وہ قوت جو انسان نے اپنے تجربے میں سیکھی ہے کہ وہ کرنا تو چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا, حضرت پولس کی لینگویج میں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہو مسیح کی بدولت. تو لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن مسیح نہیں ہے ان کی ذات میں. ان کے پاس آپ کو ایک ایسی ذات چاہیے جس نے اس چیز پر غلبہ پایا ہے جس پر ہم غلبہ نہیں پا سکتے. یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. عبرانیوں کے خط میں یہی کہ وہ ہر طرح سے ہماری طرح آزمایا گیا لیکن غالب رہا ہے. تو لوگ جب اپنے مذاہب میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو ان کو وہ غلبہ ان کے جو رہبر ہیں, ان کے جو رہنما ہیں, وہ مغلوب نظر آتے ہیں, فاتح نظر نہیں آتے ہیں. اور کوئی ان کو یہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ ایک فاتح ہے, موجود ہے ہسٹوریکلی, اور اس کے پیچھے زندہ ہے, اور اس کے ماننے والوں کو لوگ مسیحی کہتے ہیں. بالکل ہمارا فخر ہی مسیح پہ اس بات کا ہے. اور دیکھیے کہ مطلب کہ شخص نے کہا تھا کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ مسیح واز ناٹ ایبل ٹو سن, ہی واز ایبل ناٹ ٹو سن. ٹھیک ہے صاحب, تو چونکہ ایک ایسی ذات چاہیے who was able not to sin. ٹھیک ہے, کمزور انسانی بشری کمزوری کے باوجود he was able not to sin. تو چونکہ وہ able not to sin زندہ ہے تو he can teach you how you can become able not to sin. ناظرین, جو بھائی کی اسی بات کے ساتھ اس قسط کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں کچھ سوال رہ گئے, ان کو دوبارہ سے ہم کریں گے اور اس پر مفصل گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیوں قابل سزا جرم بن گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کیا اپنی رائے دی حضرت یوحنا کے انجیل کے 8ویں باب میں. تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے, تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے وہ پوائنٹ, وہ رکھیں گے, دیکھیں گے خدا یسوع مسیح کیا اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.